हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हफ्ते का अख्ताम हो रहा है। आज के दिन हम जिस तरीके से वीकली राउंड अप करते हैं, हफ्ते भर की खबरों का उनका जिक्र करेंगे। इस हफ्ते तमाम खबरों पे हावी रहा जो ज़ाती हमले होते हैं, ज़ुबानी गुफ्तगू होती है, उसका इशू और उस तनाजुर में मोहसिन बेग की FIA के हाथों गिरफ्तारी का मामला। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जो भी आप तकरीर खिताब सुन रहे थे। आज मंडी बहाउद्दीन में उन्होंने खिताब किया, जो अवामी राब्ता मुहिम के जलसे होने थे उसी सिलसिले का आगाज़ हुआ आज बाकायदा तौर पर। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो गुफ्तगू थी उसमें अल्फाज आपने सुने, ऑपोजिशन को उन्होंने सख्ती से आड़े हाथों लिया और कहा कि अब न सिर्फ इनसे मुकाबला करूंगा बल्कि इन तमाम करप्ट लीडर्स को जेल में डालूंगा। मौलाना साहब के हवाले से अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि असेंबली डीजल के बगैर आजकल चल रही है। फिर जो शरीफ बरादरान है उनके बारे में उनके अल्फाज ये थे कि बड़ा मियाँ मफरूर है और छोटा मियाँ जिसने बेटे भतीजे और तमाम चोर बाहर भिजवाए और मकसूद चपड़ासी को बाहर भिजवाया, से पैसे बाहर भिजवाए। इस किस्म के अल्फाज उन्होंने ऑपोजिशन के लिए इस्तेमाल किए हैं। ज़्यादा उनकी तकरीर का बल्कि ऑलमोस्ट पूरी तकरीर ही उनकी ऑपोजिशन के खिलाफ ही बातें थीं। तो क्या ये जो खिताब है ये कॉन्फिडेंस का आकाश है हुकूमत के या फिर घबराहट दिखाता है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से? दूसरे नंबर पर बात करेंगे आज ऑपोजिशन के हवाले से। अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने के दावे एक तरफ हैं, अब ये भी बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब असेंबली में अदम एतमाद के लिए कमेटी एक पंजाब में कायम कर दी है। और एक ये भी खबर सामने आई कि 29 अरकान ऐसे हैं PTI के, हुकूमत के, जो हमजा शहबाज शरीफ साहब से राब्ते में हैं। इस बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है। दूसरी तरफ एक खबर सामने आई, अखबारों की जीनत भी बनी कि जो काबीना है उसको में मज़ीद वजारतें दी जा रही हैं और नाम सामने आ रहे थे इत्तेहादियों के, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से। फवाद साहब और शहबाज गिल साहब की तवस्सुत से ये खबर छपी थी, लेकिन कल वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात से जब हमने पूछा फ़ारूक हबीब साहब से तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई बात अभी नहीं हो रही है। लेकिन रात ही को एक इंटरव्यू देखा MQM के आमिर खान साहब का, जिसमें वो ये कहते हैं कि हुकूमत का साथ देने या ना देने का फैसला करने के हवाले से भी आज़ाद है और अगर वजारतों की पेशकश भी की गई तो माजरत कर लेंगे क्योंकि हम हाथ जोड़ लेंगे उनके आगे कि ये बोझ अभी हम उठा नहीं सकते। काफ लीग की तरफ से भी कल आपने सुन लिया होगा, उन्होंने कहा पेट्रोल की प्राइसेस, परवेज इलाही साहब ने कहा फौरी तौर पर वापस ली जाएं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने आज ये बयान दिया है कि अब वक्त आने पर अदम एतमाद के हवाले से बताएंगे। तो ये जो पूरी ऑपोजिशन की एक्टिविटी है इस बारे में हम ये जानेंगे कि क्या अगर उनके पास PTI के अरकान है तो ये हुकूमत के लिए ख़तरे की बात है और जो इत्तेहादी हैं उनको किस तरीके से देखते हैं, जो हमारे आज मेहमान होंगे उनसे पूछेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पैनल से जो मोहसिन बेग के हवाले से मामला है। वज़ीर आज़म साहब के करीबी दोस्त थे, पूरा हफ्ता आप नाजरीन सुनते रहे होंगे उसके ऊपर तबसरे और बातें। अब वो FIA की हिरासत में हैं, तो ये इस मामले को जो हमारे मेहमान हैं उनसे पूछेंगे वो किस तरह देखते हैं, खासकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जो कल मुराद सईद साहब ने की और बताया कि उनको क्या किस किस्म के रवैये का सामना करना पड़ता है ज़ाती हमलों के हवाले से। इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे और मैं उस अफसोस का इजहार करना चाहूँगी कराची में जो सहाफ़ी अतर मतीन साहब का इंतकाल हुआ, कत्ल किया, बड़े अफसोसनाक वाक़या है। कराची में स्ट्रीट क्राइम तो सामने आ ही रहा है, हुकूमत भी सिंध की इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई स्ट्रीट क्राइम में कत्ल हुआ है या इसके मुहर्रिकात कोई और है, इस पर सिंध हुकूमत को फौरी तौर पर कोई बात सामने लेके आनी होगी। ये मामलात हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। आदिल शाह, हमारे साथ अंबर शमसी भी आज हैं और अतर काज़मी ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से मामलात हैं और आप तीनों का ओपिनियन जो है वो मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आज क्या बातें आप लोग करेंगे। अतर, आगाज़ में आपसे करती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू और अल्फाज आपने सुन लिए। अब ये हुकूमत तो ये कह रही थी कि वज़रा कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसलिए बाहर निकलेंगे अवामी राब्ता मुहिम में कि वो अपनी हुकूमत की अचीवमेंट्स अवाम के सामने रख सकें, वो एतमाद दिखा सकें कि उन्होंने क्या क्या काम किए, लेकिन उन्होंने अपने निशाने पर रखा ऑपोजिशन को। आपकी नज़र में क्या जाहिर करता है ये? देखें, एक तो हुकूमत की बड़ी अचीवमेंट वो खुद ही ये क्लेम करते हैं कि इनके खिलाफ जिस किस्म की हमने कार्रवाई की या जिस किस्म का माहौल इनके हवाले से हमने पैदा किया हुआ है और अभी शहबाज शरीफ साहब को इंडाइटमेंट हो जाएगी, उनके ऊपर भी केस है और उन्होंने जिक्र भी किया खान साहब का, तो ये एक तरह से वो अपनी कारकर्दगी बताते हैं इसलिए कि एहतसाब के बयानिए के ऊपर वो आए थे इंतखाबात में गुज़िश्ता और उसके बाद उनकी हुकूमत भी उसी बयानिए के ऊपर बनी थी। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली पॉलिटिकली मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो प्रेशर भी फील कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने अवाम में दोबारा जाने की
اعلان بھی کیا اور اس کی وہ آغاز بھی اس کا کر دیا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اگرچہ کہ پنجاب کے اندر کام ہو رہے ہیں لیکن عثمان بزدار صاحب وہ بیانیہ, وہ جو شہباز شریف ٹائپ کا بیانیہ ہوتا تھا نا کہ کام بے شک کچھ کرو یا نہ کرو, کم از کم ایسی پرسیپشن کریٹ کر دو کہ شہباز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کے مخالفین بھی یہ بات کریں گے. لیکن اگر ایک بھی کوئی ایسا محکمہ ہو جو ماضی میں بہترین تھا اور ابھی خراب ہو گیا, یا کوئی ایک بھی ایسا محکمہ ہو جو شہباز شریف صاحب اچھا چھوڑ کے گئے ہوں, چاہے وہ پولیس ہو, ایجوکیشن ہو, صحت ہو, لیکن انہوں نے ایک بیانیہ کریٹ کر لیا, ایک پرسیپشن کریٹ کر لی, اس میں ناکام رہے عثمان بزدار صاحب. اور مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی اس کا پریشر فیل ہو رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ جب تک میں خود نہیں عوام میں واپس جاؤں گا اس محاذ کے اوپر ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. اور وہ اس کا سلسلہ ہی آج نظر آیا. امبر, آپ کا کیا کامنٹ ہوگا؟ ایک یہ تو بات ہے, ہم شک کا فائدہ دے دیں حکومت کو اس بات کا, خاص کر پرائم منسٹر صاحب کو. ایک تو وہ کنٹینر کے اوپر جس طرح بات کرتے ہیں وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کو, اور آج بھی پرائم منسٹر کے طور پہ وہ بات نہیں کر رہے تھے. تو یہ برقرار رکھنا امیج ان کے لیے ضروری ہے اگلے انتخابات سے پہلے عوام کے سامنے کہ میں وہی والا عمران خان ہوں جو کنٹینر پہ یہ باتیں کرتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ شہزاد اکبر کو عہدے سے ہٹانا پڑا کیونکہ کوئی احتساب کے حوالے سے تو کام ہو نہیں سکا. باتیں کرنا ضروری ہیں اس بارے میں. دیکھیں اب آپ کے سوال میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, کیا عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ان کی کارکردگی زیادہ بہتر تھی یا بطور اپوزیشن لیڈر؟ اور ہم سب میرے خیال میں تمام جو اس وقت پینلسٹ ہیں وہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت افیکٹو اپوزیشن لیڈر تھے, لیکن کیا اتنے افیکٹو وزیر اعظم ہیں؟ اس وقت یہ جو مہم چل رہی ہے جہاں عوامی رابطہ ہو رہا ہے, اپنی بیانیے کی تشہیر ہو رہی ہے, یہ دو میرے خیال میں سطحوں پر جو لیولز پر میں کہوں گی کہ اس کی نفی کرتا ہے. اس لیے کیونکہ اگر آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو لوگ ویسے ہی ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. they will feel it, they will feel the difference in their lives. 3-3.5 سال جو گزر گئے ہیں وہ کہیں گے کہ اچھا یہ اچھا کام ہو گیا, اس سے کچھ بہتری ہو گئی ہے. دوسرا پھر آپ کے ترجمان ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی میڈیا اسٹریٹجی بہت سیوی رہی ہے, چاہے ڈیجیٹل ہو چاہے ان کی ویسے بیانیہ جو کریٹ کرنے کی ہو, اور یہ اجلاس بھی بہت ہوتے ہیں ترجمانوں کے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی افیکٹو ترجمان نہیں ہے؟ کیا واقعی عمران خان صاحب کو ترجمانوں کی بھی ٹیم اچھی نہیں ملی؟ پھر میں تیسرا اتفاق کروں گی, اطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن کی جو بھی پیش قدمی ہوتی تھی, جو بھی مووز ہوتی تھی, عمران خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ I don't mind because they don't matter. تو اگر وہ اس قسم کی ہارڈ ہٹنگ اگریسو تقاریر کر رہے ہیں اس کا مطلب they do matter. اور ان کو ہیٹ یا یہ جو اس وقت جو سیاسی گرمی جو ہے ان کو فیل ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام کام ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ عوام میں جا رہے ہیں, اپنے بیانیے کی تشہیر کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ آپ کے پاس ایک پوری فوج ہے ترجمانوں کی. اور پھر اس کے علاوہ آپ اگر لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہیں پڑا تو پھر آپ بیانیے ہی رہ جاتا ہے جس کو آپ کو بیچنا ہوتا ہے. عادل, کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ جب حکومت میں ہوں تو آپ کو عوامی رابطہ کا بھی مہم کرنے کا بھی ضرورت پڑ جائے؟ دوسری بات یہ کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پرائم منسٹر عوام میں نکل کر دکھائیں ہمیں. ابھی جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی اس کے 2 دن بعد پرائم منسٹر نکلے اور منڈی بہاؤدین میں اتنے سارے عوام بھی آئے, اور کراؤڈ آئماس سے میں لائیو دیکھ رہی تھی ان کی تقریر, کافی چارج کراؤڈ تھا سامنے, نعرے لگ رہے تھے. وہ جب بات کرتے تھے جیسے اپوزیشن میں تھے اسی طرح چیئر اپ کرتا تھا جو کراؤڈ تھا سامنے. تو یہ بات اپوزیشن کی غلط ثابت ہوئی ہے پرائم منسٹر کی آج کے اس مظاہرے سے؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں جلسے جلوس جو ہے نا وہ اس بات کا پیرامیٹر کبھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی مقبولیت کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. اور اسپیشلی اگر آپ پرائم منسٹر ہوں, پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہو, تو بڑے بڑے جلسے کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. اس وقت میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ مختلف فرنٹس پہ وہ ہی فیلز پریشرائزڈ. ایک تو اپوزیشن کی یہ جو نو کانفیڈنس, پھر 2 بڑے بڑے لانگ مارچ ہونے, اور ساتھ میں جو پرفارمنس کا دباؤ ہے. ایک جو بیانیہ پچھلے 6-8 مہینے سے اپوزیشن بڑی تیزی سے انہوں نے کامیابی سے بنایا کہ بیڈ گورننس اور پرفارمنس کی جب بات آتی ہے تو تحریک انصاف گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. اب جہاں تک مقبولیت کی بات ہے تو دیکھیں وہ آپ 2-3 چیزوں سے جج کر سکتے ہیں. سرویز آتے ہیں اور سرویز جو ہیں اگر پی ٹی آئی کے حق میں آئیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں نا بڑا اچھا سروے ہوا, اگینسٹ آئیں تو وہ کہتے ہیں جی سروے کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا. پاکستان میں جو ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر میجورٹی آف دا ٹائم وہ سٹنگ گورنمنٹ ہارتی نہیں ہے, لیکن ون آفٹر دا ادر ضمنی انتخابات آ رہے, پھر اس کے بعد لوکل باڈیز,
لیکن لوکل باڈیز اور وہ ایسے صوبے میں آپ ہارے اور بری طرح ہارے جو تقریباً پچھلے 8 سالوں سے آپ کا کور ہیڈ کوارٹر ہے تحریک انصاف کا، خیبر پختونخوا، اور وہاں پہ آپ کو جس بندے نے شکست دی، مطلب آپ اس کو ڈیزل تو بلا رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ ڈنٹ پڑا ہے مولانا کی پارٹی کی وجہ سے۔ لیکن اپنے گھر سے میئر کی نشست بھی تو ہار گئے مولانا۔ نہیں، وہ تو خیر ایک دوسری بحث ہے نا۔ مولانا تو آلریڈی پچھلے ڈی خان میں، اگر آپ دیکھیں نا، ایک اس میں اینگل یہ ہے کہ اگر آپ پشاور کے میئر کا ریزلٹ اٹھا کے دیکھیں یا ڈی خان کو اٹھا کے دیکھیں، یہ وہ صوبہ ہے جہاں ساری اپوزیشن مل کے تحریک انصاف کو نہیں گرا سکتی تھی۔ آج وہ الگ الگ لڑکے انہوں نے تحریک انصاف کو شکست بھی دی، اور ڈی خان میں بھی اگر آپ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے ووٹ ملا دیں تو وہ تحریک انصاف کو ہرانے کی پوزیشن میں وہاں پہ بھی آ چکے ہیں۔ تو یہ ایک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو عوام میں جانا جو ہے وہ ان کے خیال میں وہ سوٹ تو کرتا ہے، لیکن کیا عوام اس وقت یہ مطلب یہ جو چور ڈاکو والی جو ریڈ خان صاحب لگاتے ہیں، کیا وہ سننا چاہتے ہیں، یا ان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ جناب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، آپ اپنی پرفارمنس کے بارے میں ہمیں بتائیں؟ میرا خیال ہے اگر پرائم منسٹر اس پہ زیادہ فوکس کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ان کے۔ ٹھیک ہے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کر کچھ تضاد ہے فورن پالیسی کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو بات میں بھی تھوڑا سا مزید ایکسپلور کریں گے پرائم منسٹر صاحب کی آج کی گفتگو کو، اور پھر ہم اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور عادل ہمارے ساتھ ہیں، ان کی لیڈر آف دی اپوزیشن سے ایک ملاقات بھی ہے، کوشش کریں گے کوئی اندر کی باتیں ہمیں ان سے جاننے کو ملیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم پہلے مرحلے میں پروگرام کے بات کریں پرائم منسٹر صاحب کی جو آج خطاب کیا انہوں نے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں، اور صحافیوں سے بھی درخواست کی انہوں نے کہ لوگوں کو بتائیں کہ مہنگائی اصل میں ہو کیوں رہی ہے، اور انہوں نے کہا میں ریکویسٹ کرتا ہوں صحافیوں سے کہ جب آپ بات کریں تو آپ کہیں دنیا میں سپلائی جو ہے چیزوں کی کووڈ کی وجہ سے وہ متاثر ہوئی ہے، اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ اتھر کچھ تضاد بہت سی چیزوں کے اوپر نظر آتے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں کے حوالے سے المیاں یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہیں ان کو ہر بات ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی بہت سی باتیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آزاد فورن پالیسی کا مطلب ہے کہ پاکستان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا۔ اب 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک تقریب سے شاہ محمود قریشی صاحب خطاب کر رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو ملک جن ممالک کی معیشت کمزور ہو تو دنیا نہ ان کو سنتی ہے نہ ان کی بات کو سمجھتی ہے۔ اس بیان سے بالکل واضح طور پہ ایک پیغام یہ ملا کہ بطور وزیر خارجہ وہ خارجہ پالیسی کی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم کتنے کوئی آزاد اپنے فیصلوں کے حوالے سے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہمیں ہر کچھ عرصے بعد سننی پڑتی ہیں اور ان پہ عمل کرنا پڑتا ہے اور عوام تک اس کا بوجھ جاتا ہے، اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب ٹھیک ہے جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہے؟ لگتا تو نہیں ایسا گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جو ماضی سے مختلف ہیں۔ اب ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کی حکومت چھوڑ کے آپ کی جو اپوزیشن بھی ہے وہ بھی کبھی امریکہ کے حوالے سے کھل کے بات نہیں کرتے تھے، وہ کبھی کھل کے ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے، کبھی کھل کے ان کے حوالے سے کوئی ریزرویشنز نہیں شو کرتے تھے۔ لیکن اس حکومت میں ہم نے دیکھا کہ جب ڈیموکریسی سمٹ ہوا جس میں چائنا کو نہیں بلایا گیا، دیگر ممالک کو نہیں بلایا گیا، تو پاکستان نہیں گیا۔ بائیڈن نے کہا، ان کو دعوت دی خان صاحب کو، پر خان صاحب اس میں شامل نہیں ہوئے۔ امریکن میڈیا کے اوپر بیٹھ کے خان صاحب نے کہا کہ جب یہ بائیڈن سینیٹر تھا، اس کو میں نے 14 سال پہلے بتایا تھا کہ تمہارا افغانستان میں اس طرح حل نہیں نکلے گا، آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو ابھی انہوں نے کیا ہے۔ تو ماضی میں کوئی تو اس طرح کی بات بالکل نہیں کرتا تھا ہمارا کوئی بھی لیڈر۔ ہمارے لیڈر تو جاتے تھے ہاتھ باندھ کے وہاں سامنے بیٹھ جاتے تھے، اور جو مرضی وہ آپ کو اسکول کے بچوں کی طرح ڈکٹیشن دیتے رہتے تھے، آپ اس کو سنتے رہتے تھے۔ تو کچھ تو چیزیں چینج ہوئی ہیں، اب یہ اچھائی کے لیے ہوئی ہیں یا برائی کے لیے ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ ایک الگ بحث کر سکتے ہیں۔ اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے، وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ایک موقف رکھا جاتا ہے وہ خان صاحب نے رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب عوام میں جانے کی بات کرتے ہیں نا، خان صاحب کی جو پرسنل گڈ ول ہے نا، آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ اقوام متحدہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مرتے دم تک لڑائی کروں گا۔ اگر کوئی اور ملک کا لیڈر اس طرح کی بات کرتا تو اگلے دن نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں خبریں لگی ہوتی کہ ایک ریڈیکل آ گیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ تو خان صاحب جس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، اس میں یقیناً ان کی کارکردگی انتہائی متاثر کن ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں میاں صاحب سے یا ان سے پچھلے لیڈر سے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فورن کی طرف لے کے جی پلیز آپ لے جائیں۔
یہ جو آپ نے بات کی امبر، یہ جو آپ نے بات کی میں امبر کی طرف لے کے جاتی ہوں. امبر، کیا پرائم منسٹر صاحب یہ جو باتیں کر لیتے ہیں کہ وہ امریکہ کو کھل کر جواب دے دیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر ہماری طرف سے بڑی کوشش کی جاتی ہے، سفرا کو تبدیل کیا جاتا ہے کہ کسی طرح پرائم منسٹر صاحب کو بائیڈن صاحب کی کال آ جائے. بطور ڈیولپنگ کنٹری پرائم منسٹر صاحب کا یہ کھل کے سٹانس لینا، اس سے کوئی فائدہ یا نقصان سے اتھر بات کر رہے تھے، اس پہ بھی آپ کامنٹ کریں کہ ہوتا ہے یا نہیں. دوسری بات یہ بھی کہیے گا آپ کہ کیا ہم پرائم منسٹر صاحب پول آف کر لیتے ہیں ان چیزوں کو جو یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گی کہ جب آپ ایک کمزور ملک ہو اور معاشی طور پر کمزور ملک ہو تو آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا. پہلے بھی ہم نے سنا ہے بہت بڑے پاپولسٹ لیڈرز ہیں، اب آپ کو یاد ہوگا کہ وی ول ایٹ گراس، لیکن ہم اپنے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں، یہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم ہوں گے. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ جب ہم پہ سینکشنز لگی تھی، جب ہمارے ٹیسٹ ہوئے تھے، تب بھی پاکستان معاشی حالات مشکل ہو گئے تھے. یہ نواز شریف کا دور تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ جب when it mattered پاکستان hasn't taken a stand. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب سعودی عربیہ نے ہمارے افواج ٹروپس مانگے تھے یمن کے لیے، تو اس وقت ہم نے پارلیمنٹ میں یہ پیش کی تھی اور ایک کلیکٹیو، میں کہوں گی کہ کلیکٹیولی ایک فیصلہ کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر کہ we will not interfere، یہ ہماری جنگ نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا، تب بھی پارلیمنٹ کا ہی فیصلہ تھا. سو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بالکل اس سے پہلے بالکل ہم ٹیکے ہیں، بلکہ میں کہوں گی گھٹنے ٹیکے ہیں، بلکہ میں کہوں گی کہ کہیں ٹیکے ہیں اور کہیں نہیں. اور جب نہیں کیا تو ہم نے پاکستان یا اس وقت کی جو سیاسی جماعت تھی، انہوں نے کوشش کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے ان اہم معاملوں پر. خان صاحب کے جو امریکہ کے حوالے سے جو بیانات ہے، بائیڈن کے حوالے سے بیانات ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ ڈز ناٹ کیئر اباؤٹ پاکستان. میں آپ کو یہ بتا دوں، میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو قریب ہیں امریکی پالیسی سرکلز میں، ان کی انڈو پیسیفک پالیسی اسٹریٹجی بھی جو آئی ہے اس سے بھی یہی لگتا ہے. جی بالکل. ان کا یہ کہنا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ہم تعاون نہیں کرنا چاہتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں چین کے بازو میں جائیں، اور ہم جا رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم دونوں ممالک کے درمیان ہم صلح کروائیں گے. So that is also unrealistic. So I mean we try to punch above our weight, but we don't have the economic strength to do it. اگر ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں جہاں امریکہ حاوی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کمزوری ہے. پھر جب ہم سعودی عربیہ کے پاس جاتے ہیں پیسے لینے، کہیں کمزوری ہے. جب ہم جاتے ہیں چین کے پاس اور ہم چیزیں مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، تو کہیں سے کمزوری ہے. سو یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز. یہ تضادات، تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آزاد ہیں ہم اپنی فارن پالیسی. شاہ محمود قریشی کے صاحب کے حوالے سے بھی میں کہوں گی، یہ آپ نے ان کی تازہ تقریر کا حوالہ دیا تھا. اس سے قبل بھی میں ایک ایونٹ میں شامل تھی جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے، اور وہ بھی IMF کے حوالے سے تنقید کر رہے تھے. سو میں کہوں گی کہ آزاد فارن پالیسی بیانات کے حد تک ہے، لیکن جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا، جب تک آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں، آپ آزاد نہیں ہو سکتے. نہیں، بالکل ایبسلوٹلی. یہ بات ٹھیک ہے ان کی، یہ بات صحیح ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آزاد فارن پالیسی ہے ہماری مکمل طور پر، ہم دنیا کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اتھر کی یہ بات بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کر دیتے ہیں وہ اس کے بعد دنیا جس طریقے سے تنقید عام طور پہ اس طرح کی باتوں پہ کرتی ہے وہ کرتی نہیں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا یہ کب تک چل سکتا ہے دنیا کے سامنے. عادل ہم آگے چلتے ہیں، ذرا اپوزیشن کی طرف آتے ہیں. آپ کی ملاقات بھی ہوئی. جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بول گئے ہوں گے. بالکل یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. ایبسلوٹلی. اچھا عادل یہ بتائے گا کہ آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. اب ہم ایک بات سن رہے ہیں آج کل، ایک کے بعد ایک شخصیت جو آتے ہیں نون لیگ کے، خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خفیہ اسٹریٹجی ہے جو نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور اپنے کارڈز کو خفیہ رکھا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے آج خود آ کے کہا کہ وقت آنے پر بات کریں گے اس بارے میں. مریم نواز نے کل پرسوں کہہ دیا کہ ہم رسک لینے کو تیار ہیں، عدم اعتماد رسک تو ہوگی. جب ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 29 اراکین حکومتی خود ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بھی خفیہ طور پہ کوئی خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ خفیہ اگر رکھا بھی جائے تو یہ ویٹ اینڈ واچ پالیسی نظر آئی آپ کو، یا آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن سے گفتگو کر کے لگا کہ ان کے پاس کچھ ہے؟ دیکھیں وہ بہت ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ٹیبل بھی ہوگی اور یہ اس دفعہ کامیاب بھی ہوگی. اب لیکن جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں نا، تو میں انفارمیشن کی بیسس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 22 تو ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے ایسے MNAs ہیں جو ان کے ساتھ شامل بھی ہونا چاہتے ہیں اور جو پرائم منسٹر کے خلاف بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن
کیا اس میں نیوٹرلٹی ہمیں نظر آئے گی؟ اس کا جواب ابھی تک اپوزیشن کے پاس نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں صرف نیوٹرل ہونا جو ہے نا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. دیکھنا پڑے گا کہ وہ وزن جو میٹر کرتا ہے وہ کس پڑلے میں جائے گا. اگر وہ ایون لاسٹ منٹ بھی ای وی ایم کے معاملے میں ہم نے دیکھا لاسٹ منٹ بھی وہ اگر ادھر پڑ گیا وہ ریزلٹ آپ کو بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گا. جہاں تک اپوزیشن کی بات ہے میرے خیال میں اپوزیشن کی سیریسنس ہمیں دکھ رہی ہے، لیکن جتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے نو کانفیڈنس کی اتنا مجھے گراؤنڈ ورک نظر نہیں آ رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور میری 2-3 سے بات بھی ہوئی ہے جو تیار ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے ہم نون لیگ میں بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اور پی ایم کے خلاف نو کانفیڈنس میں بھی ہم سامنے آ جائیں گے، ان سے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا. آج کے دن تک ان سے رابطہ نہیں ہوا. پھر آپ ایم کیو ایم کو آپ دیکھ لیں، ایم کیو ایم سے بھی اس سیریس لیول کا رابطہ ابھی تک نہیں ہوا. اور ایم کیو ایم کے ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم آپ سے ملاقاتیں پہلے کرتے تھے، اور وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں وزارتیں بھی نہیں لیں گے، وہ وزارتیں بھی نہیں لیں گے. لیکن اس میں ایک دوسری خبر یہ کہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے نو کانفیڈنس پہ وہ ایک ہی فیصلہ ہوگا. اچھا ہاں، اور وہ اس وقت ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے. ان کو ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپوزیشن سے کیوں مل رہے ہیں، لیکن وہ کہا بھی جا سکتا ہے. ابھی تک جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے ان کو یہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ وزن جو ہے وہ ہمارے پڑھنے میں آئے گا یا دوسری طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ نواز شریف صاحب کا اعتماد ہے، اور اسی کی وجہ سے شہباز شریف بھی پورا اعتماد ہے، اسی کی وجہ سے مولانا اور زرداری صاحب بھی پورا اعتماد ہے. تو کچھ تو ہے، وہ سیریسنس وہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن وہ سیریسنس ہمیں گراؤنڈ پر ریفلیکٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور پی ایم ایل کیو کے جو ذرائع ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موو سیریس بھی ہے اور یہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان سے بھی اس سیریس لیول پر ابھی تک بات نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایک جو سائنس پیش کی جا رہی ہے جو ایک کچھ لوگ بھی دیتے ہیں ان جماعتوں میں سے کہ کیا وجہ ہے کہ جو حکومتی لوگ ہیں ان کی بات ہم سامنے نہیں لے کے آ رہے، کچھ کمپلیکیشنز ہیں، کچھ مسائل ہیں اس طرح کے. اس بارے میں جو ہمارے دیگر مہمان ہیں ان سے کامنٹ ان کا حاصل کریں گے. جو دوسرا موضوع ہمارا جو تیسرا موضوع ہے اس بارے میں بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم ابھی بات کریں ذرا اپوزیشن کی عدم اعتماد کی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور کچھ ہی دیر میں پھر ہم بات کریں گے جو مراد سعید اور محسن بیگ والا معاملہ اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. اطہر، ایک یہ تھیوری بھی پیش کی جاتی ہے، آپ اس کو کیا بائی کرتے ہیں کہ یہ نام خفیہ رکھے جا رہے ہیں حکومتی اراکین کے جو کہ بڑی تعداد میں اس وقت رابطوں میں ہیں نون لیگ اور اپوزیشن کے ساتھ، اور زیادہ انحصار اتحادیوں پر ہے نہیں بنیادی طور پر، لیکن نام اس لیے بھی سامنے نہیں رکھے جا رہے؟ جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ جب پیش کی جائے گی تو ہم سامنے آ جائیں گے، لیکن اس وجہ سے کہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اراکین جو حکومتی ہیں. جی بالکل خفیہ رکھا جا رہا ہے. اور اپوزیشن کا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا لائے عمل یہ ہے کہ اس کو اتنا خفیہ رکھا جائے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ پاکستان کے بجائے یوگوسلاویہ کی پارلیمنٹ میں پیش کر دی جائے. مطلب یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ آپ 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے، ہماری جنگ یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو فارغ کرنا ہے، اور روز جو ہے یہ کوئی نئی ڈیڈ لائن دیتے ہیں. میاں صاحب نے دسمبر میں آنا تھا، جنوری میں آنا تھا، اور استعفے آنے تھے، تو وہ یہ بالکل مذاق بن گیا. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ بچوں کی نااہل اپوزیشن ہے یہ عمران خان کی انشورنس پالیسی ہے. جب تک یہ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے. تھوڑا بہت اگر کوئی پریشر فیل بھی ہو تو وہ شاید کسی اور وجہ سے ہوگا، لیکن ان سلیکٹڈ بچوں کی جو نااہل اپوزیشن ہے اس سے خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ نہیں ہے. امبر، ایک قدم آگے بڑھا کر حکومت آپ کو ایک قدم پیچھے کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے ان معاملات کے اوپر. ایک کل کہا گیا کیبنٹ میں مزید اپوائنٹمنٹس ہوں گی، اب یہ کہہ دیا گیا آ کے کہ نہیں ہونے جا رہی، اور واضح ایم کیو ایم کا موقف بھی سامنے آ گیا. یہ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کہتے ہیں اگر کوئی وزارت دی بھی گئی، ایم کیو ایم والے کہتے ہیں، تو ہم ہاتھ جوڑ لیں گے کیونکہ معاشی پالیسیز کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کس کی طرف آپ کو زیادہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں ایم کیو ایم اور قافلی کا تو کیا مسئلہ ہے؟ ایم کیو ایم اور قافلی کا یہی مسئلہ ہے، اور عادل نے بھی اس سے قبل بریک سے قبل بتا دیا تھا کہ وہ اکٹھا ہی چلیں گے، ساتھ ہی چلیں گے. تو وہ اشارے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بہت دیر سے شکایت بھی کرتے رہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اچھی کارکردگی نہیں ظاہر کر رہی،
ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وقاف لیگ نے پیٹرول قیمتوں کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بوجھ بھی جو حکومت کا ہے وہ اٹھانا بھی نہیں چاہتی لیکن اشارے کا بھی انتظار نہیں کرتی. تو میرے خیال میں کہ یہ مجھے تو ایک طرح کی منافقت ہی لگتی ہے. اگر کیا مجبوری ہے؟ جو کامل علی آغا صاحب نے کہا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی نہیں ہیں، ہم ریاست کے اتحادی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اتحادی ہیں. اور آپ جتنا اس کو تردید کر لیں کچھ تو سچ ہے اس میں، ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، تمام صحافیوں کو پتا ہے. تو اتحادیوں کے حوالے سے تو وہ تو اشارے کا انتظار کریں گے. اور آپ کو اگر اور یہ بہت اٹس اے بگ ایف کہ اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تحریک عدم اعتماد میں تو آپ کو اشارہ نظر آ جائے گا کہ کس کی طرف سے آ رہا ہے. دوسری بات میں کہوں گی کہ اپوزیشن کے حوالے سے میں بالکل صحیح مانتی ہوں جو اطہر بھی بات کر رہے ہیں کہ جو تمام تر کوششیں ان کی ہوئی ہیں ٹو ڈی سی دا گورنمنٹ وہ تو ناکام رہی ہیں. لیکن دوسری طرف جہاں وہ کامیاب رہے ہیں وہ جو نااہل حکومت کا بیانیہ ہے اس کو مزید فروغ دینے میں، اور ان کی جو کامیابی آپ کو نظر آئی ہے مختلف آپ کو ضمنی انتخابات میں نظر آئی ہے، لوکل باڈیز الیکشن میں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ اسٹیبلشمنٹ یا اشارہ جو ہے اس کا کسی کو کچھ ابھی پتہ نہیں ہے لیکن جو عوام ہے وہ تو تنگ ہے. اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حکومت بھی کچھ حد تک تو دباؤ میں ہے نا، جو ریاکٹ کرتی ہے، جو رد عمل دکھاتی ہے. جب پی ڈی ایم کی بھی جب ایک میں تو کہوں گی کہ ناکام تحریک ضرور تھی لیکن اس میں رد عمل کس طرح کا آیا تھا. تو ریاکشن کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ تو ایک دباؤ محسوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مختصر آپ بھی یہ بات بہت کرتے ہیں، ہم خود بھی اپنے پلیٹ فارم سے کئی عرصے سے اپوزیشن کی اسٹریٹجی پہ، لیکن یہ آپ اپنا ضرور کامنٹ کیجئے گا کہ پھر ہم کیسے کہہ دیں یہ بات کہ اپوزیشن بالکل ہی ناکام ہو گئی جبکہ حکومت بھی ہر وقت ڈیفینسو کے اوپر ہے جب سے یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، خاص کر اتحادیوں سے ملاقاتیں وغیرہ. دیکھیں 7-8 ووٹوں پہ کھڑی بھی حکومت 3.5 سال نکال گئی، تو اگر پھر بھی یہ اپوزیشن کی ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ لانگ مارچ کی بھی ایک تاریخ نہیں دے سکے. دوسری بات ہے جو اپوزیشن کا پورا بیانیہ تھا سلیکٹڈ کا، آر ٹی ایس کا، وہ تو بیانیہ بالکل بہہ گیا سارا، اس لیے کہ جس شخص کے اوپر مریم بی بی الزام لگاتی تھی وہ کس صوبے کے اندر اس وقت تعینات ہیں، اس صوبے کے اندر تو مولانا جیت گئے. تو یہ جو دھاندلی کا بیانیہ تھا، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوتی ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے، دوسری طرف کہتے ہیں ہم ہر الیکشن بھی جیت رہے ہیں. تو یہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ان کا موقف کیا ہے. آیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جتوا رہی ہے، اس کے پیچھے کھڑی ہے، یا پھر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور ان کو جتوا رہی ہے؟ اگر اتحادی بھی تنگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی تنگ ہے، سب تنگ ہیں، تو پھر وہ 7-8 ووٹوں پہ حکومت کھڑی کس طرح ہے؟ تو یہ ناکامی ہے اس اپوزیشن کی، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ آگے بھی کوئی کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے. یہ پھر ہمیں وقت ہی بتائے گا آنے والا کہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس، یا پھر خفیہ طور پہ نواز شریف صاحب کے پاس جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ کیا سامنے آتی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، جو دوسرا موضوع ہے عادل، یہ ایک اسلام آباد میں ایک بڑی بحث ہے کچھ دن سے، اور یہ معاملہ محسن بیگ صاحب والا جو ہے. تو آپ سے آغاز کرتے ہوئے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ ایک تو آپ کی نظر میں، آپ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں سب چیزوں کو، جانتے بھی بہت کچھ ہیں، دوست سے دشمنی تک یہ معاملہ محسن بیگ صاحب کے حوالے سے، اس حد تک کہ ایف آئی اے نے جیسی کارروائی کی، تشدد بھی ان کے اوپر ہوا، وہ خود بھی قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے نظر آئے اس موقع پر. ان کی طرف سے ایک انٹرویو میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کچھ میڈیا کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، اس کے بعد ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. لیکن کچھ حکومت بھی اپنی طرف سے باتیں پیش کرتی ہے. شہباز گل آ کے کہتے ہیں کہ وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے پرائم منسٹر سے، اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ میں میڈیا کو سیدھا کر دیتا ہوں، آپ مجھے اختیار دیں اس بارے میں. اس کے بعد ان کو کوئی اتنا جواب نہیں ملا تو ان کا پرائم منسٹر کے مخالف ہو گئے. آپ اس پوری چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں ہمیں شروع سے کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. زیادتی ایسے ہوئی ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں نہیں ہیں، وہ جو ان کے انٹرویوز تھے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان کے ویوز کے حامی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کے گھر میں اس طرح، وہ پاکستان کی شہری ہیں، لیکن ان کے شہری حقوق ہیں، اس طرح سے داخل ہونا. اب جو انہوں نے کیا اور جو تصاویر اور وہ فلیش ہوئیں، وہ عدالت کو فیصلہ کر لینے دیجئے کہ یار کیا وہ کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. لیکن محسن بیگ صاحب والا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہے کہ یہ جو اوپر سے ہمیں نظر آ رہا ہے، شاید اس کے اندر بھی کچھ معاملات ہیں. وہ پچھلے 2-2.5 مہینوں سے پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے، اور حکومت کو ٹھیک ٹھاک یہ جو اپوزیشن کی اسٹریٹجی بن رہی ہے اس میں ان کا بھی ایک اہم رول ہے، مختلف ملاقاتیں کروانے میں، آگے پیچھے کرنے میں. تو اس وقت جو سیریسنس ہمیں نظر آ رہی تھی وہ اسی طرح ڈیفیوز ہو سکتی تھی کہ آپ ایسا بندہ جو کہ اہم ملاقاتیں کروا رہا ہے اور گارنٹر بن رہا ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کروا رہا ہے،
تو میرے خیال میں یہ سوٹ بھی کرتا تھا گورنمنٹ کو. اب obviously مراد سعید نے ایف آئی آر کرائی, اس پر کاروائی جس طرح سے ہوئی, جیسے ہی ایف آئی آر آتی ہے لاہور والی ٹیم پہلے سے پہنچ چکی ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ کو نا تنقید برداشت کرنے کے لیے تھوڑا سا ان میں برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے, اور ان میں آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برداشت کا مادہ جو تھوڑا بہت تھا بھی وہ اب آہستہ آہستہ سکڑتا جا رہا ہے. تو دیکھیں مراد سعید کے بارے میں جو کچھ کہا گیا میرے خیال میں وہ نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن کیا وہ صرف محسن بیگ نے کہا؟ نہیں, 4 لوگ اور تھے. کیا اس سے پہلے اس قسم کی باتیں نہیں ہوئی؟ کیا ریحام خان کی کتاب ابھی آئی ہے؟ اب انفارچونیٹلی یہ ڈیبیٹ جو ہے اس قسم کی چیزیں ہمارے پرائم ٹائم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب چونکہ پرائم ٹائم زیادہ تر اسی طرح ہو گیا, ہیر سے کی باتیں ہیں, ہی سیڈ شی سیڈ, اور یہ ساری ڈیبیٹ جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے. لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے جس طریقے سے محسن بیگ کے خلاف کارروائی کی گئی, میرا خیال ہے اس سے گورنمنٹ کو سبکی ہوئی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ دیر ان کو اندر اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے عادل دیکھتے ہوئے کہ زومانی باتوں میں تو خود پرائم منسٹر صاحب شیخ رشید صاحب, کل شہباز گل نے خود آ کے کہہ دیا شیخ رشید اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے پیپلز پارٹی چیئرمین کے بارے میں. یہ بات یقیناً میں اتفاق کرتے ہوئے آپ سے ایک بریک کی طرف جاؤں گی کہ یہ زیادہ لگتا ہے کہ یہ صرف اس ایک شو کی بنیاد سے زیادہ غصہ حکومت کو تھا محسن بیگ صاحب پہ. ایک شارٹ بریک کے بعد بات کرتے ہیں مزید. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں, اب ہم بات کر رہے ہیں محسن بیگ کے حوالے سے جو معاملات ہیں اور جو کل پریس کانفرنس مراد سعید صاحب کی طرف سے کی گئی. امبر اپنا ایک کامنٹ آپ کیجئے گا پہلے. ایک تو اس میں 2 ایشوز ہیں, ایک زومانی قسم کی جو اس ٹاک شو کے اندر باتیں ہوئی, پھر آپ نے مراد سعید کی کل پریس کانفرنس دیکھی ہوگی اور انہوں نے بتایا کہ ان کو کس طریقے سے دلیل سے جواب دینے کے بجائے پارلیمان کے اندر ان کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں, اور جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرفارمنس کی اوپر بات نہیں کی جاتی, ان کو ذاتی جملے کسے جاتے ہیں ایک کتاب کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب کے حوالے سے جو بڑے قریبی تھے پہلے, اور اب وہ پرائم منسٹر سے اس طرح دور ہوئے کہ وہ خود کتنے ایکسٹریم قسم کے بیانات دے رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بھی, ان کی ذات کے حوالے سے بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا محسن بیگ صاحب کو اس بنیاد کے اوپر ایک مثال بنانے کی کوشش کیا گیا اور مزید ان کے پاس بہت چیزیں جس سے تھریٹن فیل کیا حکومت نے, یا بات صرف یہی ہے کہ مراد سعید صاحب کے ساتھ اچھا نہیں کیا انہوں نے جو انہوں نے جملہ اس دن بولا اس ٹاک شو میں؟ دیکھیں میں امید کرتی ہوں آپ پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, کیونکہ یہ واقعی ایک بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے. اس طرح سے ہے کہ جو محسن بیگ صاحب اور اس ٹاک شو پہ مراد سعید کے بارے میں باتیں ہوئی تھی, میں اس کی مذمت کرتی ہوں, کیونکہ اگر آپ نے کسی پر تنقید کرنی ہے تو ذاتی نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, فیکٹس کے ساتھ آپ لے کر آئیں, اور یہ بالکل درست ہے کہ اس پہ پیمنار پہ نوٹس آیا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ درست تھا. مگر مسئلہ پھر اس کے بعد کیا پیدا ہوا؟ آپ کو ان کی تاریخ کی پتہ ہے, محسن بیگ صاحب کی کتنے قریب تھے, ان کے جو دعوے ہیں کس طرح سے انہوں نے فائنانس بھی کیا, کتنی مدد کی, ان کی تقاریر بھی لکھی, ان کے عمران خان صاحب کے کو بہت سارے اور مزید فائنینشیلز بھی ان کے پاس لے کر گئے تھے, اور پھر بہت زیادہ کھل کے جیسے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف ایک بیانیہ تیار کر رہے تھے, ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے خلاف بھی اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک بیانیہ تیار کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کی جو بھی تاریخ ہو, ان کو آپ, میں تو کہوں گی کہ آپ ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر ہم ضرور کہہ سکتے ہیں, صحافی شاید نہ کہہ سکے, مالک بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی اپنی آن لائن ایجنسی ہے, ان کی بھی اپنی ظاہر ایک پس منظر ہے. لیکن حکومت نے پھر کیا غلطی کی؟ آپ ایک مذمت تو کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا, لیکن جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا, اٹ تھروز دی انٹائر پروسیس انٹو کوسچن. اگر آپ ایک خاتون ہو اور آپ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے پاس جائیں اور ایک شکایت درج کریں, آپ مجھے بتائیں افسا, آپ کو کتنی دیر لگے گی کہ آپ کی شکایت جو ہے آگے بڑھے, اس پہ تحقیق ہو, انکوائری ہو اور پھر گرفتاری ہو؟ دیر لگے گی نا. ابھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے, فریحہ عزیز نے بہت اچھی رپورٹ شائع کی ہے, جس میں انہوں نے لکھا ہے, بتایا ہے کہ کس طرح سے خواتین جب شکایت کرتی ہیں تو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ کتنی سستی کرتا ہے. یہاں ہوا کہ 9 بجے شکایت درج ہوئی, 9:30 بجے ان کے پاس پہنچ گئے, گھر میں گھس گئے, اور محسن بیگ صاحب کا جو رد عمل ہے اس پہ تنقید تو کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ ڈیو پروسیس فالو نہیں کرتے, جب آپ اریسٹ وارنٹ نہیں پیش کرتے, اور آپ بغیر انکوائری کے گرفتار کرتے, تو پھر ظاہر ہے یہ پورا معاملہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ واقعی سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی مراد
کہ مراد سعید کے بارے میں پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک میں اور آپ اور بہت ساری خواتین صحافی ہم نے بھی شکایت کی تھی کہ ہمیں کتنا نشانہ بنایا جاتا ہے، کس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے. ہم نے یہی کہا تھا کہ ایف آئی اے کو کھینچے، ان کو تیز کرے. ہم نے اپنے ثبوت بھی پیش کیے تھے، ہم نے پوچھا تھا کہ ضابطۂ اخلاق پیش کرنا چاہیے، وہ تو نہیں ہوا. تو اپنے بارے میں لوگ جب زیادہ حساس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو فوراً حاضر ہوں. لیکن جب عام بالکل ایسا ہی ہے. امبر میں اس پہ اثر کا کہوں جی اگر آپ مکمل کر چکی ہیں امبر، اور یہ بات آپ کے بالکل درست ہے. کچھ ایسی خواتین صحافی ہماری ہاں جی کالیگز ہماری ہیں جن کے کئی عرصہ لگا ان کی درخواست ان کے پاس موجود رہی لیکن کچھ نہیں ہوا. یہ یقیناً اس طرح حوالے سے تو ہم نے دیکھا یہاں پہ. اطہر اب آپ بتائیے گا، ایک طرف یہ بات ہے، اس سے اگری کرتے ہوئے تمام جو پینلسٹ ہیں یہ اس پہ امبر بھی بات کر رہی ہیں اور عادل بھی بات کر رہے ہیں کہ مراد سعید کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اور یہ بڑا ڈسکریجنگ ہے. تمام جو اس قسم کے جملے اگر کسے جاتے ہیں ان پہ، تو جو نوجوان سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے، جو سیلف میڈ لوگ ہیں سیاست میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا ڈسکریجنگ ہے کہ اس طرح کی باتیں اور ذاتی حملے کیے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف خود پرائم منسٹر صاحب بھی بہت سی باتیں کر چکے ہیں. اس سے پہلے کل ایک شو کے اندر شہباز گل صاحب یہاں تک کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید صاحب نے تربیت پائی ہے نون لیگ والوں سے، اس لیے وہ بھی پیپلز پارٹی چیئرمین کے بارے میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں. تو آپ کو یہ کارروائی صرف ایک مراد سعید کے حوالے سے اس گفتگو کی بنیاد پہ نظر آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی ایکٹیویٹی یا کوئی تھریٹن محسوس ہوئی محسن بیگ سے حکومت؟ دیکھیں، جہاں تک محسن بیگ صاحب کے گھر کے اوپر جس طریقے سے ایف آئی اے گئی، میرے خیال میں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. محسن بیگ صاحب اسلام آباد میں رہتے ہیں، جانی مانی شخصیت ہے. ایف آئی اے ان کو نوٹس بھیج سکتی تھی، ٹیلی فون کر کے بلا سکتی تھی. تو وہاں پہ جانا اور جس قسم کی کارروائی کی گئی، اس سے یقیناً یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کوئی جو ہے نا کوئی سیاسی اس میں ہو سکتی ہے، مداخلت ہو سکتی ہے، یا کوئی ذاتی رنجش ہو سکتی ہے. تو اس سے تو کوئی بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو محسن بیگ صاحب کا رد عمل آیا، پسٹل اٹھا کے انہوں نے ایف آئی اے والوں کو مارا، اس لیے کہ محسن بیگ صاحب کے پاس بھی دیگر چیزیں موجود تھی. اگر ایف آئی اے آ گئی تو وہ ساتھ چلے جاتے، عدالت میں ان کے وکیل اسی وقت ریٹ پٹیشن کر دیتے، سیشن کورٹ جا سکتے تھے، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. تو ان کی جانب سے بھی یہ تاثر دیا گیا کہ جناب آپ میرے گھر پہ کیوں آئے ہیں، اور یہ آپ کی جرت کس طرح ہوئی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. تو یہ ایک بڑا پاکستان کے اندر کمپلیکیٹڈ قسم کی چیزیں ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر وارنٹ کے آئے تھے اطہر. جی ان کو لگا ڈاکو آ گئے گھر میں. جی ڈاکو آ گئے تو انہوں نے 15 پہ کال کی، انہوں نے پولیس کو بلایا کہ میرے گھر میں ڈاکو آ گئے. تو اتنا تو ان کو بھی پتا تھا کہ ان کے گھر آئے، یقیناً غلط طریقے سے آئے ہوں گے، لیکن ان کا جو آگے سے رویہ تھا وہ کسی صحافی کا نہیں ہو سکتا. آج عدالت کے باہر انہوں نے قلم اٹھایا ہوا تھا، لیکن اس دن انہوں نے پسٹل اٹھائی ہوئی تھی. اگر اس دن بھی انہوں نے قلم اٹھایا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آج سچویشن بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی. بالکل یہ بات اطہر آپ کی اس بات پہ میں جی میرے پاس معذرت کے ساتھ وقت ختم کا پوائنٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے ہمارے لیے. آپ تمام لوگوں کا، اطہر بہت شکریہ آپ کا بھی، امبر آپ کا بھی بہت شکریہ، عادل آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اور دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کس طرف لے کے جاتی ہے معاملات، حکومت کس طرف ہوتی ہے، اور یہ جو آخر میں ہم بات کر رہے تھے یہ کس طرف جاتے ہیں معاملات محسن بیگ کے حوالے سے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.